Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Learning English Language with Sanam. Today we are going to start our second lesson, that is what do we study in the history of a language. कि लैंग्वेज हिस्ट्री में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की इब्तिदा कैसे हुई. वी सिंपली डोंट नो हाउ लैंग्वेज ओरिजिनेटेड. सिंपल सादी सी बात है कि हमें नहीं पता लैंग्वेज किस तरह पैदा हुई. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड एंड सिंपल वोकल पैटर्निंग hum versus a grand, for example, appears to be in an ancient part of a brain that we share with all vertebrates, fish, frogs, birds, but that is not human language. अब ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता लैंग्वेज किस तरह से पैदा हुई, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, लेकिन ये कहते हैं कि एनिमल्स में ये एबिलिटी, ये काबिलियत ज़रूर होती है कि वो सादी सी आवाज़ें या उनके जो पैटर्न होते हैं, यानी कि जो आवाज़ें वो निकालते हैं, जैसे कि ग्रंट की आवाज़, जानवरों की ऊँ की आवाज़ें, ये आवाज़ें निकालने की काबिलियत जो इंसान और जानवर होते हैं उनमें ये मौजूद होती है. और इसी तरह जिन्होंने बात की कि इसी तरह जो वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें इंसान भी शामिल है, कि जिनकी में रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि वर्टिब्रेट्स उन्होंने कहते हैं, जैसे कि फ़िश हो गए, फ्रॉग्स हो गए, मेंढक हो गए, बर्ड्स परिंदे हो गए, इनमें भी जैसे इनकी आवाज़ें आपने देखी होंगी कि इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें पैदा करते हैं. तो ये इनके अंदर ये काबिलियत होती है कि इन आवाज़ों को पैदा किया जाता है और इन्हीं आवाज़ों को वो एक ज़ुबान का नाम दिया जाता है. फिर ये बात कहते हैं वी सस्पेक्ट दैट सम टाइप ऑफ स्पोकन लैंग्वेज मस्ट हैव डेवलप्ड बिटवीन 1,50,000 ईयर्स अगो. अब ये कह रहे हैं कि हमें इस बात पे शक है कि जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं वो 50,000 साल से लेके 1 लाख साल तक पहले वजूद में आई. ठीक है, और सबसे पहले ओबियसली ज़ुबानों का बोलना वजूद में आया वेल बिफोर रिटन लैंग्वेज अबाउट 5,000 ईयर्स अगो. और जो ज़ुबानें लिखना शुरू हुई, लिखना जब ज़ुबानों को हमने लिखा जाने लगा तो वो 5,000 साल पहले से लिखा जाने लगा. गो के उससे पहले 1 लाख साल पहले से ज़ुबानें सिर्फ बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी. Yet among the traces of earlier periods of life on earth, we never find any direct evidence or artifacts relating to the speech of our distant ancestors that might tell us how language was back in the early stages. अब ये कह रहे हैं कि ज़मीन के जो इब्तदाई दिनों की जो हमें बाक़ियात मिलती हैं उससे हमें ये सबूत उस चीज़ का नहीं मिलता कि ये ज़ुबानें शुरू में जब ये ज़ुबानें बोली जाती थी उनकी शक्ल क्या आती, और ना ही हमारे अबूज़ादे हमें इस बारे में कोई मालूमात पहुँचाई हैं. Perhaps because of this absence of direct physical evidence, there has been no shortage of speculation about the origin of human speech. अब ज़ाहिर है इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई फिज़िकल एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो उसकी वजह से ज़बानों के इब्तिदा के बारे में बहुत सारे शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं और इसके बारे में बहुत सारी पेशन गोइयाँ की गई हैं. फिर ये कहते हैं कि इन द डिवाइन सोर्स ऑफ बिब्लिकल ट्रेडिशन गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव and whatsoever Adam called very living thing, every living thing that was the name thereof. अब ये कह रहे हैं कि जैसे बिब्लिकल ट्रेडिशन में हमें पता चलता है, बाइबल की रवायात से हमें पता चलता है कि गॉड ने एडम को पैदा किया और एडम ने हर चीज़ का जो नाम लिया उसके बाद वही नाम उसको पड़ गया. ऑल्टरनेटिवली फॉलोइंग अ हिंदू ट्रेडिशन, अब हिंदू रवायात में अगर हम देखें तो लैंग्वेज कैम फ्रॉम सरस्वती. कहते हैं कि लैंग्वेज की ज़ुबान की जो इब्तिदा है वो सरस्वती से. सरस्वती कौन थी? वो ब्रह्मा की बीवी थी और ब्रह्मा को कहा जाता था कि ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि कायनात को पैदा करने वाला है. कुरान ऑल्सो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इशू. अब कुरान भी हमें इस मसले के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात देता है. और इन मोस्ट रिलीजन्स देयर अपीयर टू बी डिवाइन सोर्स दैट प्रोवाइड्स ह्यूमन्स विद लैंग्वेज. अब कहते हैं कि बहुत सारे मज़ाहिब में ये कहा जाता है कि ये ज़ुबानें जो वो खुदा की तरफ से, यानी कि डिवाइन सोर्स से हमें मिली हैं, किसी जिसको कहते हैं ना खुदा की तरफ से या किसी गैर मरई मखलूक की तरफ से हमें मिली हैं. अब दूसरा टॉपिक है द नेचुरल साउंड सोर्स, कि जो है कुदरती आवाज़ों का ज़रिया क्या है, जो कुदरती तौर पे आवाज़ें जो पैदा होती हैं इनका क्या ज़रिया है. अब ये कह रहे हैं द फैक्ट दैट ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन. ये कह रहे हैं कि जितनी भी जो नई ज़ुबानें हैं, मॉडर्न ज़ुबानें हैं, उनके जो अल्फाज हैं उनकी एक बाकायदा एक प्रोनाउंसिएशन, उनको बोलने का तरीका है दैट सीम टू इको नेचुरली अकरिंग साउंड्स कुड बी यूज टू सपोर्ट दिस स्टोरी, कि जो कुदरती तौर पर पैदा होता है, यानी कि कुदरती तौर पर हमारे अंदर सलाहियत होती है कि जो भी ज़ुबान हम बोल रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन हमें पहले से पता होती है. इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट द ओरिजिनल साउंड्स ऑफ लैंग्वेज मे हैव कम फ्राम नेचुरल क्राइज ऑफ इमोशन सच एज पेन. अब ये कह रहे हैं कि जो आवाज़ें हम निकालते हैं उनको हम उनकी जो मुकम्मल तौर पे जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, जो उनको बोलने का तरीका है, वो हमारे अंदर उसकी काबिलियत नेचुरली कुदरती तौर पर मौजूद होती है. और वो हमारे जो जज्बात हैं ना, वो उन आवाज़ों को निकालने में मदद देते हैं. वो कौन से जज्बात? जैसे कि पेन, दुख, दर्द, गुस्सा, एन्जॉय और खुशी, और इस तरह के जो जैसे दर्द, गुस्सा और खुशी, इस तरह के जो जज्बात हैं उसमें हमारी आवाज़ें खुद ब खुद हमारी आवाज़ निकलती है
اور ہمارے اندر قدرتی طور پر اس کی قابلیت پہلے سے موجود ہوتی ہے. وی نارملی پروڈیوس اسپوکن لینگویج آن ایکسہیلڈ بریتھ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو اس وقت ہم الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو ہم کوئی ورڈ سانس اندر کھینچتے ہوئے نہیں بول سکتے. ہمارے سارے الفاظ اور جتنی بھی آوازیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں اس کے ساتھ ہماری سانس باہر کی طرف نکلتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ دا سوشل انٹریکشن سورس. اب سوشل انٹریکشن سورس یعنی کہ لوگوں کا سماجی طور پہ رابطہ اس جو ہے وہ بھی زبان کے پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے. دا ساؤنڈس آف اے پرسن انوالوڈ ان فزیکل ایفرٹ اسپیشلی وین دیٹ فزیکل ایفرٹ انوالوڈ انڈکشن. فار ایگزامپل ہیمز گرانٹس گرونز. ابھی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جو ہمارا سماجی رابطہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جو لوگوں کے درمیان ایک فزیکل ایفرٹ یعنی کہ طبی طور پہ جو ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ آوازیں پیدا ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ جانور ایک دوسرے جانور کو دیکھ کے ان کے اندر یا تو خوشی کا جذبہ ہوتا ہے یا ڈر کا جذبہ ہوتا ہے, تو اس سے ان کے منہ سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں جن کو گرونز کہا جاتا ہے, غرانے کی آواز, یا اس کے مطابق ان کے کچھ اشارات ہوتے ہیں ان زبانوں میں. اس طرح کی زبانیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سماجی رابطے کے ذریعے سے نکلتی ہیں. سو ہیومن ساؤنڈس ہاؤ ایور دے ور پروڈیوسڈ مسٹ ہیو سم پرنسپل یوزڈ ود ان سوشل انٹریکشن. اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانی آوازیں کیسے نکلتی ہیں کہ ہاؤ ایور دے ور پروڈیوس, جس طرح بھی وہ پیدا ہوتی ہیں وہ کچھ سماجی رابطوں کے اصولوں کے تحت پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جو کہ سمجھدار ہے, اس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے, تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق سماجی رابطے قائم کرتا ہے. تو ان کے درمیان کچھ حدود میں رہتے ہوئے وہ اس کے مطابق وہ ایک مکمل طریقے سے ان آوازوں کو یا الفاظ کو ادا کرتا ہے. پھر بات ہوتی ہے دا فزیکل اڈیپٹیشن سورس, کہ طبی طور پہ جن جگہوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اپنا لیا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے بھی زبانیں پیدا ہوتی ہیں. انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ ٹائپس آف ساؤنڈس, بجائے اس کے کہ ہم صرف آوازوں کی بات کرتے رہیں, وی کین لک ایٹ دا ٹائپس آف فزیکل فیچرز ہیومن پوزیسز. ہم اور طبی خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو انسانوں کے پاس ہیں, اسپیشلی دوز دیٹ آر ڈسٹنکٹ, جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. سم افیکٹس آف دس ٹائپ آف چینج کین بی سین ان فزیکل ڈفرینس بٹوین دا اسکل آف گوریلا اینڈ دیٹ آف نیاندرتھل مین فرام اراؤنڈ 60,000 ایئرس اگو. اب یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اس جو ہے اس قسم کے کچھ اثرات جو ہیں وہ جو ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان کچھ طبی طور پہ کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے اگزامپل دی ہے گوریلا کی, اور 60,000 سال پہلے جو انسان تھے جو کہ نیاندرتھل میں موجود تھے, ان کے درمیان اور گوریلا کے درمیان ان کی اسکل کے درمیان کچھ ڈفرینسز تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں درمیان جانوروں کے درمیان جو طبی خصوصیات میں جو فرق ہوتا ہے اس سے زبانوں کے پیدا ہونے میں اس کا کافی اثر پڑتا ہے. نیکسٹ یہ بات کرنی ہے دا ٹول میکنگ سورس, کہ کچھ ٹول میکنگ سورس یعنی کہ زبانوں کا کیا ہوتا ہے. سم بلیو دیٹ مینول جیسچرس میں ہیو بین اے پریکرسر آف لینگویج. اب یہ کہتے ہیں کہ جو مینول یعنی کہ خود انسان کی کوشش سے جو اشارے انسان کرتا ہے اس سے بھی زبانیں وجود میں آتی ہیں. اب لاسٹ ون یہ کہتے ہیں جینیٹک سورس, یعنی کہ وراثتی خصوصیات سے بھی زبانیں پیدا ہوتی ہیں. ایٹ برتھ دا بیبیز برین از اونلی اے کوارٹر آف اٹس ایونچوئل ویٹ, کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو دماغ کا وزن ہوتا ہے نا اس کا 1/4 ہوتا ہے. اینڈ دا لیرنگس از مچ ہائر ان دا تھروٹ, اور جو لیرنگس ہوتا ہے جو ہوا کی نالی ہوتی ہے اس کو جو سب سے اوپر والا پارٹ لیرنگس ہوتا ہے جو وہ بچوں میں کافی اونچائی پر ہوتا ہے, جو کہ بچوں کو دودھ پینے کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں بھی مدد کرتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو کھاتے ہوئے مطلب بعض اوقات سانس لینا تھوڑا خطرناک بھی ہوتا ہے, یا تو آپ پہلے سانس لیتے ہیں پھر کھاتے ہیں, یعنی کہ یہ دونوں ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ کنٹینیو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ نیکسٹ بتا رہے ہیں, نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ دا فیملی آف اے لینگویج ہاؤ ڈز دا فیملی میٹر. اب یہ اس میں بات کرتے ہیں کہ جو لینگویج فیملی ہے اس میں لینگویج فیملی کس طرح میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے انسانوں کا خاندان ہوتا ہے ایسے زبانوں کا بھی خاندان ہوتا ہے. فیملی ٹری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ان 1786 اے برٹش گورنمنٹ آفیشیل ان انڈیا سر ولیم جونس میڈ این آبزرویشن اباؤٹ سنسکرت. اب 1786 میں جو برطانوی حکومت تھی جو کہ انڈیا میں تھی, تو ان کے ایک آفیسر تھے سر ولیم جونس. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ آبزرویشن کیا, ان کی یہ مشاہدات تھے سنسکرت کے بارے میں کہ انہوں نے سنسکرت کے بارے میں کچھ مشاہدات کیے. انہوں نے کہا کہ سنسکرت ہیز اے ونڈرفل اسٹرکچر, اس کا جو ساخت ہے وہ بہت خوبصورت ہے, بہت شاندار ہے. مور پرفیکٹ دین دا گریک, یونانی زبان سے بھی زیادہ مکمل ہے اس کا سنسکرت کی ساخت. مور کاپیس دین دا لیٹن, اور لاطینی زبان کے مقابلے میں زیادہ اس میں ورائٹی پائی جاتی ہے. اینڈ مور ایکسکویزٹلی ریفائنڈ,
اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو چھان بین کر اس زبان کو آگے پہنچایا گیا ہے. یٹ بوتھ آف دیم ہیو اے اسٹرانگ افینٹی ان دا روٹس آف وربس ان دا فارمز آف گرامر. اب یہ کہتے ہیں لیٹن اور گریک کی گو کہ ان کی جڑیں کافی مضبوط ہیں فائل اور مفعول کے اس کے بارے میں، اور ان کی جو گرامر ہے یعنی کہ اس کو جو صرف بنا ہوا ہے وہ کافی مضبوط ہے. لیکن پھر بھی جو سنسکرت جو زبان ہے جس کو سنسکرت کہا جاتا ہے، یہ سنسکرت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں سنسکرت کا جو ساخت ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. اٹ کوڈ پاسبلی ہیو بین پروڈیوس بائی ایکسیڈنٹ. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سنسکرت زبان ہے کہ یہ کہ حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی ہے. یہ سجیسٹڈ دیٹ اے نمبر آف لینگویجز فرام ویری ڈفرنٹ جغرافیکل ایریاز مسٹ ہیو سم کامن انسیسٹر. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری زبانیں جو ہیں جو ڈفرنٹ علاقوں میں بولی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی جو جڑ ہے یا ان کے آباء و اجداد ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، یعنی کہ یہ زبانیں ایک ہی علاقے سے وجود میں آئی ہیں. اب وہ لوگوں کے مختلف جگہوں پہ جانے سے پھیلنے سے بھی یہ زبانیں پھیل گئیں. اٹ واز کلیئر however that this common ancestor should not be described from any existing records but had to be hypothesized on the basis of similar features existing in the records of languages that were believed to be descendants. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات ہم اس کی مطلب ہمیں کوئی ثبوت تو نہیں مل سکتے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کے موجودہ ریکارڈ سے ان کے ہم آباء و اجداد کا پتہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ زبانیں جن کی آپس میں جو تھوڑی بہت مماثلت پائی جاتی ہے ان کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈسینڈنٹس تھے، یعنی کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ مطلب ایک ہی تھے. یہ ہم ان کی جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں ایک جیسی، اس کی بنیاد پہ ہم یہ بات کر لیتے ہیں. اب نیکسٹ جو اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیجز ان دا ڈیولپمنٹ آف لینگویج. اب لینگویج جب ترقی پاتی ہے یا آگے بڑھتی ہے یا گرو کرتی ہے، اس میں کیا اسٹیجز آتی ہیں. اف یو لک ایٹ چینج ان اے لینگویج فرام دا پرسپیکٹیو آف ڈائیورجنٹ ڈیولپمنٹ، اگر ہم زبانوں کی ترقی کے نظریے کو دیکھیں، وی کین انڈرسٹینڈ ہاؤ لینگویجز آر، تو ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ لینگویجز کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے گرو کرتی ہیں، کیسے ان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور کیسے وہ ترقی پاتی ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ دا کنسیپٹ امیجن اے سچویشن ویئر ون لینگویج از اسپوکن ان ٹو اسمال ایڈجسنٹ ولیجز. اس مثال کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ دو گاؤں ہیں جو ایک ساتھ جڑے ہیں اور ان میں دو زبانیں بولی جاتی ہیں. اب ہر گاؤں میں دا پروسیس آف لینگویج چینج ول ٹیک پلیس تھرو دا یوزز. اب ہر گاؤں میں جو زبان بولی جاتی ہے نا، اس کے بولنے میں تبدیلیوں کے ذریعے اس زبان میں تبدیلی آتی جاتی ہے. ہاؤ ایور دا پروسیس وڈ بی آف سلو چینج اینڈ دیز چینجز ول ناٹ بی آئیڈینٹیکل ان ٹو ولیجز. اور حالانکہ یہ تبدیلی کا جو مرحلہ ہے، یہ پروسیس ہے، یہ بہت آہستہ ہوتا ہے، اور دونوں گاؤں میں بولی جانے والی جو زبانیں ہیں ان میں تبدیلی کا جو مرحلہ ہے وہ مختلف ہوگا. ان ادر ورڈز لینگویج وڈ ڈائیورج. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. لیٹ اس اسیوم دیٹ دیر از سم رائیولری بٹوین دا ٹو ولیجز. اب جیسے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دو گاؤں ہیں، ان کے درمیان میں دشمنی ہے. ان دس کیس میں دے ول even take pride in these differences and divergences because they would think these differences of language give them their identity and make them unique. اب جب ان میں زیادہ تبدیلیاں آتی جائیں گی، زیادہ ان دونوں زبانوں کے درمیان، دو گاؤں میں بولنے جانے والی جو زبانیں ان کے درمیان جتنا اختلاف ہوگا، جتنی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی، جتنی ان کی ورائٹی جو ہے نا وہ آگے اس میں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہوں گی، اپوزٹ ہوں گی، اتنا ہی وہ لوگ اس بات پہ فخر محسوس کریں گے کہ ہمارے گاؤں کی زبان جو ہے وہ دوسرے جو ہمارا دشمن گاؤں ہے اس سے مختلف ہے، اس سے کافی علیحدہ ہے، جدا ہے. Now if we focus on one of these villages, such speech will remain fairly uniform within a single village as the speakers are in constant contact. اگر وہ دونوں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے تو وہ ایک دوسرے کی زبانوں سے بہت ساری چیزیں لیں گے، اور ایسا لگے گا کہ یہ دونوں زبانیں جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مماثلت ہے. سپوز ناؤ پیپل آف ون آف دا ولیج مائگریٹ ٹو اے فار آف ڈسٹنٹ کنٹری. اب فرض کر لیتے ہیں کہ ایک گاؤں کے لوگ کسی دور دراز ملک میں چلے جاتے ہیں. نیچرلی دا ریٹ آف ڈائیورجنس انکریزز بیکاز دے نو لانگر انفلوئنس آن ون انਦਰ. تو اب کیا ہوگا کہ جو ان کے درمیان جو اختلاف پایا جائے گا نا وہ اور بڑھ جائے گی، کیونکہ جو نئے علاقے میں جانے والے لوگ ہوں گے نا وہ وہاں سے کچھ الفاظ سیکھ کے آئیں گے، وہ اپنے جب گاؤں میں واپس آ کے ان الفاظ کو بولیں گے یا ان کے لوگوں سے کچھ الفاظ بولیں گے تو آٹومیٹکلی خود بہت ایسا ہو جائے گا کہ وہ ایک زبان جو ہے وہ کافی حد تک اس میں نئے الفاظ آتے جائیں گے اور اس میں اختلافات یا ان دونوں زبانوں کا مختلف ہونا بڑھتا جائے گا. آفٹر اے فیو ہنڈریڈ ایئرس، کچھ 100 سالوں کے بعد، دیز ٹو ورائٹیز آف دا سیم لینگویج اسپوکن ان دیز ٹو ولیجز ول بیکم ٹو نیو اینڈ انڈیپینڈنٹ لینگویجز. اب ہوگا کیا کہ کچھ 100 سال، تقریباً 100 سال کا عرصہ لگے گا، اور اس میں کیا ہوگا کہ دو جو زبانیں بولی جاتی تھی دونوں مختلف گاؤں میں،
تو وہ آہستہ آہستہ وہ گرو کرتے کرتے وہ دونوں ایک آزادانہ لینگویجز بن جائیں گی، آزادانہ زبانیں بن جائیں گی، مطلب ایک زبان مکمل دوسری والی سے مختلف ہو جائے گی. ان فیکٹ در حقیقت دے ول بی نو لانگر میوچولی انٹیلیجبل. وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ زبانیں جو ہیں وہ ایسا مطلب وہ اتنی دوسرے سے مختلف ہو جائیں گی کہ وہ ایک مطلب نہ سمجھ آنے والی زبانیں بن جائیں گی. مطلب ایک گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو دوسرے گاؤں کے رہنے والوں کے لوگوں کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی. when two languages have evolved in the way from some earlier single language we see that they are related. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ٹو لینگویجز جو ہیں وہ ایوالوڈ ہوتی ہیں اسی طریقے سے تو کسی پہلی زبان سے ایک نئی زبان بن جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اب نیکسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ دا ڈیولپمنٹ آف ریلیٹڈ لینگویجز فرام این ارلیئر پیرنٹ لینگویج کین بی ریپرزینٹیڈ ڈرامیٹیکلی ایز اے فیملی ٹری. اب یہ کہتے ہیں کہ جو اس سے ریلیٹڈ یعنی اس سے متعلقہ جو زبان ہے جو پہلی زبان سے تھوڑی مختلف ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی ٹری بن گیا ہے. یعنی کہ پہلے اس زبان کے جو آباء و اجداد تھے، یعنی کہ زبان کی جو پہلی بیسک زبان تھی وہ اس سے ڈفرینٹ تھی، پھر اس سے جو نئی زبان نکلی وہ ایک الگ سے زبان بن گئی تو یہ ایک فیملی ٹری بن گیا. ایچ آف دا رومانس لینگویجز ہیز ڈیولپڈ اٹس اون مارفولوجی اینڈ سنٹیکس بٹ دے آل بیئر سائنز آف دس کامن اوریجن ان اٹ. اب یہ کہتے ہیں کہ جتنی جو رومانس لینگویجز یعنی کہ رومن لینگویجز جتنی بھی تھیں وہ ان کی ایک الگ مارفولوجی تھی. مارفولوجی ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے. سنٹیکس تھی یعنی کہ ان کے اپنے الفاظ تھے، ان کا اپنا سینٹینس اسٹرکچر تھا، یعنی کہ جملوں کی ساخت اپنی تھی، لیکن ان کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ یہ ساری کی ساری لاطینی زبان سے تعلق رکھتی ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک 9 لینگویج فیملیز اینڈ فیملی ٹریز ایگزامپل. اب اس میں یہ کچھ بات کرتے ہیں کہ لینگویج فیملیز اینڈ فیملی ٹری کہ لینگویج فیملی کیا ہوتی ہے اور لینگویج ٹری کیا ہوتا ہے. اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ دا پروسیس آف ڈائیورجنٹ ڈیولپمنٹ کہ یہ جو ڈائیورجنٹ ڈیولپمنٹ یعنی کہ زبانوں کا اختلاف پانے کا جو ایک پروسیس ہے فارمیشن آف نیو لینگویج جس سے ایک نئی زبان بنتی ہے اکرڈ مینی ٹائمز ان ہیومن ہسٹری یعنی کہ انسانی تاریخ میں یہ کافی دفعہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے. ناؤ اوور 6,000 ڈفرنٹ لینگویجز آر پریزنٹ ان دا ورلڈ. اب دنیا میں 6,000 زبانیں مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں. مینی آف دیم بلانگ ٹو سم گروپ آف ریلیٹڈ لینگویجز. بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ ایک جیسے گروپ سے بلانگ کرتی ہیں. اینڈ سم آف دیز گروپس آر ویری لارج اور کچھ جو گروپ ہیں کچھ گروہ جو ہیں زبانوں کے وہ بہت بڑے ہیں. کانسٹیٹیوٹنگ دیٹ وی کین کال لینگویج فیملیز اور انہی گروپس کو ہم کہتے ہیں لینگویج فیملی. اب کہتے ہیں یعنی کہ زبانوں کا خاندان. تھرو ڈائیورجنٹ ڈیولپمنٹ آ لینگویج میں اٹ سیلف گیو رائز ٹو فردر لینگویجز بائی اے کنٹینویشن آف دا سیم پروسیس. ابھی کہتے ہیں کہ جو ڈائیورجنٹ تھرو اس ڈائیورجنٹ ڈیولپمنٹ یعنی کہ اس جو مختلف ترقی پانے کا ایک جو مختلف طریقہ ہے نا مختلف زبانوں میں اس کو کہتے ہیں کہ لینگویج میں اٹ سیلف گیو رائز ٹو فردر لینگویج. تو یہ اسی طریقے سے جو ہے نا ایک زبان سے دوسری زبان نکلتی ہے کیونکہ جب ایک زبان کے اندر مختلف نئے الفاظ اور جملے شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے نکل کے ایک نئی لینگویج بن جاتی ہے، ایک نئی زبان بن جاتی ہے بائی اے کنٹینویشن آف دا سیم پروسیس. شرط یہ ہے کہ یہ پروسیس یہ جو مرحلہ ہے یہ جاری رہے یعنی کہ نئے نئے الفاظ زبان میں آتے رہیں. ہول کمپلیکس فیملی آف لینگویجز ود ویریس برانچز یعنی کہ ایک زبانوں کا خاندان ہوتا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی شاخیں ہوتی ہیں. جیسے ایک خاندان کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے، اس طرح زبانوں کا بھی خاندان اسی طرح سے بنتا ہے. سم مور نیئرلی اینڈ سم مور ڈسٹنٹلی ریلیٹڈ. کچھ زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ان کے اندر مشابہت پائی جائے گی. جیسے ایک خاندان کے لوگوں میں آپس میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ایک ہی خاندان کے بہت مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح زبانیں بھی گو کہ ان کا خاندان ان کا فیملی ٹری ایک ہوتا ہے لیکن ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کے آپس میں بہت زیادہ مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں. سو ان میسوپوٹیمیا دیر ور دا ایسٹ سیمیٹک لینگویجز. اب یہ میسوپوٹیمیا کی مثال دیتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کا آپ کو پتہ ہے ایک پرانی قدیم تہذیب تھی. اس میں جو زبانیں بولی جاتی تھی نا وہ مشرقی سیمائی زبانیں بولی جاتی تھیں جن کو ایسٹ سیمیٹک لینگویجز کہتے ہیں.
اب یہ کہتے ہیں کہ بیبیلونین اینڈ دا اسائرین وائل اراؤنڈ دا ایسٹرن شورس آف دا میڈیٹرینین ور دا ویسٹ سیمیٹک لینگویجز. اب جو جنوبی سیمائی لینگویجز تھیں، زبانیں تھیں، وہ کہاں پہ بولی جاتی تھی؟ بیبیلونین اور اسائرین میں بولی جاتی تھیں. ٹھیک ہے. اور سچ از موابائٹ، فونیکین، ارامک اینڈ ہیبریو. جیسے کہ مثال کے طور پہ موابائٹ ایک لینگویج تھی، فونیشین ایک لینگویج تھی، فونیکین اس کو پڑھا جاتا ہے، ارامک یعنی ارامائی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہیبریو یعنی کہ ہیبرانی زبان بولی جاتی تھی. دا ایسٹ سیمیٹک لینگویجز، اور اسی طرح مشرقی سیمائی لینگویجز تھی نا، ہیو ڈائیڈ آؤٹ، وہ مر چکی تھیں. ٹھیک ہے. اینڈ دا موسٹ سکسیزفل ہیو سروائڈ، اور ان سے جو بہت کامیاب زبانیں تھیں نا وہ صرف بچ سکیں. سیمیٹک لینگویج از انڈاؤٹڈلی عربک. اور جو سیمائی زبانیں ہیں اس میں کون سی زبانیں ہیں جو بہت مضبوط تھیں اور انہوں نے سروائیو کیا، جو بچ گئیں؟ ان میں عربی شامل ہے جو کہ ساؤتھ سیمیٹک لینگویج ہے. آلسو سائریک، ایتھوپین اینڈ ہیبریو سروائڈ. اسی طرح جو سائریک یعنی کہ سیریا کی جو زبان ہے، ایتھوپین زبان ہے، اور ہیبریو ہیبرانی زبان ہے، یہ بھی اس نے بھی سروائیو کر لی، یہ بھی بچ گئی، اس نے بھی آگے گرو کیا کیونکہ یہ زبانیں مضبوط تھیں. بٹ دا سیمیٹک لینگویجز آر دیم سے ریلیٹڈ ٹو اندر فیملی. لیکن سیمائی زبانیں بنیادی طور پر کسی اور زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. دا ہیمیٹک لینگویجز اینڈ ایٹ سم ٹائم ان دا ریموٹ پاسٹ، جو ہیمائی زبانیں ہیں، پہلے ہم نے سیمائی زبانوں کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے. ایسٹ سیمیٹک لینگویجز اور ویسٹ سیمیٹک لینگویج یعنی کہ مشرقی سیمائی زبانیں اور مغربی سیمائی زبانیں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں ہیمیٹک لینگویج، ہیمائی زبانوں کے بارے میں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان دا ریموٹ پاسٹ لانگ بفور 3000 BC، یعنی کہ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ 3000 سال BC یعنی کہ بفور کرسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس قبل عیسائی کہتے ہیں ہم اس کو، جس کو بفور کرسٹ کہا جاتا ہے. دیر مسٹ ہیو بین آ سنگل ہیمیٹو سیمیٹک لینگویج، ایک زبان تھی جو ایک اکیلی زبان تھی جس کا نام تھا ہیمیٹو سیمیٹک لینگویج، یعنی کہ سیمائی زبان، وہ دونوں کا ایک کمبینیشن تھی. دا کامن انسیسٹر آف آل سیمیٹک اینڈ ہیمیٹک لینگویجز، تو وہ ان دونوں زبانوں کا انسیسٹر تھی، ہیمیٹک اور ہیمائی اور سیمائی زبانوں کا وہ تھی، آباء و اجداد تھی. اب اسی طرح یہ بات کرتے ہیں آگے نیکسٹ اس کے بارے میں کہ فیوچر پاسبلٹیز آف دا گروتھ آف اے لینگویج، کہ ان زبانوں کی جو اس فیوچر میں ان کے کیا امکانات ہیں کہ یہ زبانیں کس طرح سے گرو کرنے کی، ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ فالوئنگ پوائنٹس سے ڈسکس کہ وٹ آر دا، اب یہ اس کے بارے میں بات کریں کہ وٹ آر دا فیوچر لائنز آف ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج اینڈ وٹ فیکٹرز انفلوئنس دا فیوچر آف اے لینگویج. اب اگین وہی بات کر رہے ہیں کہ زبانیں کس طرح سے ترقی پاتی ہیں اور کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، کون سے ایسے جس کو کہتے ہیں کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے زبانوں کے مستقبل کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں، جس سے وہ زبانیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سروائیو کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی. واٹ ہیز بین دا لائن آف ڈیولپمنٹ، ان کی مطلب طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے زبانیں ترقی پاتی ہیں. وٹ ول دا، اگین وہی بات ہے کہ وٹ ول دا فیوچر لائن آف ڈیولپمنٹ، وٹ ول دا نمبر آف فیوچر، ہاؤ ول دیٹ ٹو ڈیٹرمن، ڈاز دا پاسٹ پریزیڈنس مینز a constant increase in number. What is the predicted status of English future? How does it relate to future languages? اب یہ سارے سوال جو ہیں وہ آپ کمنٹس میں میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کو سب ٹاپک میں کیا چیز سمجھ آئی ہے، اور اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب سمجھ آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں گے تو دین آئی ول ڈسکس ود یو دیز پوائنٹس.